Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you people are doing great. Last lecture में हमने discuss किया था little bit about the internal and external factors of the organizations that generally impact the organization's functioning. We could manage to finish just the internal factors, so the parts which were left for the chapter 3 were the external parts and little bit about the organizational culture as well. So आज के एजेंडा पे जो हमारे साथ चीज़ें हैं वो I will be discussing briefly about the organizational culture, and then I will be talking about some of the external factors that sometimes affect the organizational functioning, organizational key performance ko. So let's move forward. Okay. I was just discussing about this thing कि हमने management का chapter ख़त्म किया था, then we talked about organization environment, 5 internal organizational factors के बारे में हमने बात किया था, management and culture, mission, resources, systems approach and structure, and I hope you remember all of these. 3 levels of organizational culture. یہ ہمارا پارٹ نہیں ہو پایا which I talked in the end کہ اس کو ہم تھوڑا سا بالکل بیسک ہم نے ڈیفینیشن ڈسکس کیا تھا لیکن اس کو ہم گریٹ ڈیٹیل میں ذرا آج دیکھیں گے رائٹ. سو کچھ پڑھا آپ نے اس کے بارے میں, کچھ آپ کو سمجھ آئی یا کوئی ایمبیگوٹی یا اس سے ریلیٹڈ کوئی ایشو؟ اوکے, سو اٹ مینس کہ I have got a positive signal. So we should move forward. Okay. Organizational culture. Learning the organizational culture. کیا کیا شامل ہوتا ہے کلچر کو؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہو, so how will you say کہ what is culture? بتائیے. There are actually several views about culture. People sometimes say that it's the language, which is correct. Sometimes people say it's the dressing, which is again correct. Sometimes people say it's how you interact, how you speak, how you respect. This is all about culture. I mean, and there are lots of several other factors and elements which define the culture of an organization. So let's see. یہاں جو یہ بات کر رہے ہیں اس میں جو چیزیں ایک آرگنائزیشنل کلچر کو ڈسکرائب کرتی ہیں, دے آر ہیروز, اسٹوریز, سلوگنز, سمبلز, سیریمنیز. یہ سب چیزیں آرگنائزیشنل کلچر کو ڈسکرائب کرتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کے بارے میں بریفلی ڈسکس کرتے ہیں یہ کیا کیا ہوتی ہیں. ہیروز کیا ہوتے ہیں؟ فار ایگزامپل ایک کلچر کو کیسے کوانسائڈ کرتی ہے یہ ہیروئزم. آپ اگر دیکھیں کچھ آرگنائزیشن کے جو سی ای اوز ہوتے ہیں وہ اتنے انفلوئنشل ہوتے ہیں, ان کی پریکٹسز کا آرگنائزیشن کی پرفارمنس پر اتنا گہرا اثر ہوتا ہے کہ اس کو لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں. بہت ہی ریسنٹ اور کامن ایگزامپل ہے ہمارے پاس ایپل کی, رائٹ. ایپلز سی ای او ہیز that kind of impact on people جس کو کوئی بھی اگنور نہیں کر سکتا. لوگ اس کی فلاسفیز کو اپنے ساتھ لے کر چیزوں کو ڈسکرائب کرتے ہیں. people have a different visions, people associate themselves with him. ٹھیک ہے, اس کی ڈیتھ کے بعد بھی لوگ اپنے آپ کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. and people are madly in love with him, the way he has been delivering lectures in various universities, and they have been so inspirational that students are totally and madly in love with him. So جب ایک ہیرو کے ساتھ اتنی زیادہ ایسوسیشن ہوگی, so definitely اس کی پروڈکٹ کے ساتھ ایسوسیشن اس کے ساتھ ڈبل امپیکٹ کے ساتھ آئے گی. سو جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشنل ممبرز جو ہوتے ہیں وہ بہت گہرا اثر چھوڑتے ہیں کہ کون ممبر ہے اس آرگنائزیشن کا, کون اس کو کہتے ہیں نا کہ اب آرگنائزیشن کسی اور کے انڈر چلی گئی, اب اس کا اللہ ہی حافظ ہے. یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے بیکاز جو ٹاپ کے ممبرز ہوتے ہیں جو آرگنائزیشنز کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کا ویژن بہت حد تک آرگنائزیشن کی فنکشننگ پر اثر انداز ہوتا ہے. تو ہیروز وہ ہوتے ہیں جو آرگنائزیشن کی فنکشننگ کا ایک ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں. ہر ہیرو یا ہر سی ای او ہیرو نہیں ہوتا,
کچھ لوگ جو آرگنائزیشن کے ساتھ بہت ایکسیپشنلی ریلیٹ کرتے ہیں یا سوسائٹی پر ایک بہت گہرا اثر چھوڑتے ہیں, دے آر کالڈ ہیروز. جیک ویلچ ایک اور بہت ہی پرومیننٹ لیڈر رہا ہے. جنرل الیکٹرک آپ نے سنا ہوگا, ایک کمپنی ہے اس کا تھا. دا وے ہی ہیز ٹرنڈ اراؤنڈ دی کلچر آف دی آرگنائزیشن, پرفارمنس کا کلچر, وہ بہت زیادہ افیکٹو ہے. یہ جو یہ پرومیننٹ سی ایوز ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ لوگوں کو اوپن ہینڈ دے دیتے ہیں کہ آپ کا جو دل چاہتا ہے وہ کریں. جیک ویلچ کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ پیپل ہیڈ اسٹارٹیڈ ہیٹنگ ہم. وہ بولتے تھے کہ یہ بہت زیادہ کروئل لیڈر ہے کیونکہ اس کا پرفارمنس کا کرائیٹیریا بہت اسٹرکٹ تھا. رائٹ, وہ بولتا تھا کہ جو بھی پوری آرگنائزیشن کے اندر ڈفرینٹ لیولز پر اس نے ایک پروموشن کا پرفارمنس کا کرائیٹیریا بنایا تھا کہ جو لوگ ٹاپ 90% میں رینکنگ میں آ جاتے ہیں وہ آرگنائزیشنز میں رہیں گے ود ڈفرینٹ بینیفٹس یا پروموشنز کے ساتھ. جو لوور ٹیئر کے 10% ہیں دے ول ہیو ٹو ٹیک ریزگنیشن فرام دی آرگنائزیشن. اب اٹ از سچ اے کروئل کرائیٹیریا کہ آپ کی اگر آپ بہت زیادہ اچھا پرفارم کریں لیکن آپ کا گروپ کمپٹیشن ہے اور نو میٹر ہاؤ مچ یو ہیو ورکڈ ہارڈ بٹ یو آر اسٹل انڈر دا لیسٹ 10%, یو ہیو ٹو لیو دی آرگنائزیشن. اٹس ناٹ ایزی ٹو بی ان دی ٹاپ 90%, یا ایٹ لیسٹ اپنے اگر ایک ایوریج پرفارمر ہے اور اس کو اپنی جاب ریٹین کرنی ہے تو اس کو ٹاپ 90 میں رہنا پڑے گا. تو دیر ہیز ٹو بی دا لاسٹ 10%. ایسے تو ہوگا نا کہ کوئی نہ کوئی تو 10% میں آئے گا ہی آئے گا, اب اس کو نکلنا پڑے گا. سو وہ اس نے لیکن جس طرح سے پرفارمنس کو امپروو کیا, اس فیکٹر نے جو ریمیننگ لوگ تھے ان کو اتنا زیادہ پرفارمنس کو امپروو کر دیا کہ جس کی وجہ سے آرگنائزیشن کے جو گول اچیومنٹ تھی وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی. لیکن ہی ہیز بین اے ہیرو, وہ ریگارڈ کیا جاتا ہے ایک پراپر, اس کو کوٹ کیا جاتا ہے, اس کے اوپر کیسز لکھے گئے, اس کے اوپر ابھی بھی آپ دیکھیں تو ہارورڈ کے اور لمس کے کیسز لکھے جاتے ہیں. اور ہی از بین نون ایز این انسپریشنل لیڈر جس نے کمپنی کو زیرو سے پتہ نہیں کہاں تک پہنچا دیا. اسٹوریز ہوتی ہیں, کچھ ایونٹس ہوتے ہیں کمپنی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. آپ فار ایگزامپل اسٹوریز آر دا کیسز وچ دا کمپنیز ہیو گون تھرو. آپ کہیں گے کہ اسٹوریز فار ایگزامپل ایک کمپنی کے ساتھ ایک ڈسپلن کا ایشو ہوا, انہوں نے اس ڈسپلن ایشو کو کیسے سالو کیا. اب وہ ایشو اتنا مشہور ہو گیا کہ وہ ہر بندے کی زبان پر ہے. آپ نے اگر سنا ہو کہ فار ایگزامپل میکڈونلڈس کی ایک کہانی تھی کہ ایک لڑکی نے ان کی کافی خریدی بٹ دا کافی واز سو ہاٹ اینڈ شی پٹ اٹ ان ہر لیپ بیکاز شی واز ڈرائیونگ دا کار. اس نے اپنی گود میں اس کو ٹینٹیٹیولی رکھا پیسے نکالنے کے لیے, اور ان دا مین وائل تھوڑا سا دھکا لگا اینڈ دا کافی اسپلڈ آؤٹ, جس کی وجہ سے اس کی اسکن بہت بری طرح جل گئی ہاتھ کی. سو شی سوڈ میکڈونلڈس کہ اتنی ہاٹ کافی ہے کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا, جبکہ وہ ان کی کوالٹی کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ وہ دے سرو دا ہاٹ کافی. ٹھیک ہے, تو شی ٹک دیم انٹو دا کورٹ. I don't know who won the case. Obviously, McDonald's should have the capability to say, لیکن McDonald's نے اس لڑکی کو پورا اس کا کمپنسیشن دیا, اینڈ دے اگریڈ ود دس فیکٹ کہ کافی شوڈ ناٹ بی دیٹ ہاٹ. حالانکہ کافی کی ہاٹنس اور ٹی کی ہاٹنس اگر نہیں ہے تو اس کو پینے کا مزہ نہیں ہے, رائٹ, اور وہ اس کے لیے کلیم کرتے ہیں. سو مسٹیک واز ڈیفینیٹلی آف دا کسٹمر, لیکن شی ریورٹڈ اٹ ود دا نیگیٹو انسٹنکٹ اور شی ون دا کیس. لیکن اسٹوری بن گئی, اور نیگیٹو سے زیادہ پازیٹیو سٹوریز جو آپ کی زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں آپ کے برانڈ نیم کو بڑھائیں. تو یہ کلچر ہوتا ہے. اب آپ اگر سکسیس سٹوریز دیکھیں تو ہر کمپنی کی ویب سائٹ پر انہوں نے سکسیس سٹوریز ڈالی ہوئی ہوتی ہیں. کچھ اچھے بندے, کچھ ان کے پروجیکٹس, کچھ انٹرپرسنل لنکس ہوتے ہیں, کچھ پارٹیز ہوتی ہیں, کچھ بھی جو کمپنی کے کلچر کو انہینس کرتی ہیں. سلوگنز ہوتے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے کچھ آپ کے جملے ہوتے ہیں, کچھ مشن سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں. نائکی کا جسٹ ڈو اٹ, it's creating a positive impact. GE کا bring better things towards life, bringing better things towards life. یہ جنرل الیکٹرک کا, تو الیکٹرک اکوپمنٹس میں وہ لوگ ہیں. تو یہ سلوگنز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ جس کے تھرو کمپنی کا ایک کلچر آپ انہینس یا بنانے کی کوشش کرتے ہیں.
سمبلس ہوتے ہیں جو کمپنی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ہر کمپنی کے کچھ لائک کمپنی کے امپیکٹ کو انہینس کرنے کے لیے ان کے کی چینز ہوں گے, ان کے پین ہوتے ہیں, ان کی اسٹیشنری ہوتی ہے, ان کے ٹیشو کے باکسز ہوتے ہیں, ان کے مگز ملتے ہیں آپ کو. اگر آپ ایسوسیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو برانڈ کے ساتھ تو یو وڈ لو ٹو ہیو دیئر مگ ود یو. پیپسی کوک کے لیے لوگ بہت زیادہ فین ہوتے ہیں, تو اس کے سمبلس کے ساتھ ان کے کپس اور وہ خرید کر خوشی محسوس کرتے ہیں. تو یہ سمبلز ہوتے ہیں جو ہر کمپنی اپنے کچھ بنا کر اس کو ڈسپوز آف کرتی ہے سوسائٹی میں اپنے امیج کو انہینس کرنے کے لیے. دین سیریمنیز, کمپنیز ایونٹس آرگنائز کراتی ہیں بڑے بڑے. آپ ابھی بھی دیکھیں ہمارے یہاں بھی کچھ بڑے چینلز ہیں جو کچھ ایونٹس آرگنائز کراتے ہیں. جسٹ ٹو ایریل گوز ان سیورل پارکس, اس کے پینٹنگ کے کانٹیسٹ آرگنائز کراتے ہیں, پھر وہ آپ کو کچھ پیکیجز دیتے ہیں. بورن ویٹا اگر آپ دیکھیں, نیس ویٹا, وہ بورن کی ہیلتھ کے لیے فیمیلز کا آج کل ایک چل رہا ہے کہ وہ ڈفرینٹ جگہوں پر جائیں گی کالجز میں اور اس میں سے چنیں گی کچھ. سو یہ پھر وہ کچھ ایونٹ آرگنائز کرا کے, کچھ اپنی سیریمنیز ہوتی ہیں, کچھ انٹر کلچرل ایونٹس ہوتے ہیں جو وہ آرگنائز کرا کے جسٹ ٹو گیو دا پبلک این امیج کہ ہاؤ دے آر پرفارمنگ, یا ان کا کتنا اسٹرانگ کلچر ہے, یا وہ لوگوں کو کتنا موٹیویٹ کرتے ہیں اپنے ساتھ. ٹھیک ہے, سو یہ کلچر آرگنائزیشن کا اس کچھ چیزوں سے بنتا ہے. ٹھیک, اچھا جی, اب یہ تو بات ہوگی جو ریپرزنٹیشن آف دا کلچر کی ہم بات کر رہے ہیں کہ سوسائٹی میں آپ کے کلچر کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. اب 3 لیولز آف کلچر دیکھیے بنتے کیسے ہیں کلچر. لیول 1, لیول 2 اینڈ لیول 3. لیول 1 از بہیویئر از دا ویزیبل لیول آف کلچرل انفلوئنس. بہیویئر کیا ہوتا ہے؟ دا تھنگس دیٹ یو ڈو. کہنے سے تو نہیں ہوتا نا, آئی ایم سیئنگ آئی ایم ویری ہارڈ ورکنگ پرسن. It's not behavior. I'm saying it. It's a statement. Behavior is کہ I'm an honest person means کہ اب مجھے جو کام دیا گیا میں اس کو پورا کر رہی ہوں. میں اس کی ٹائم میں چوری نہیں کر رہی, میں اس کے پرفارمنس میں چوری نہیں کر رہی, میں دوسرے لوگوں کے ساتھ بددیانتی نہیں کر رہی. That is my honesty. اگر میں ایسا کرتی ہوں تو that is the behavior. اگر میں منہ سے کہتی ہوں کہ آئی ایم ویری آنیسٹ پرسن, اٹس ناٹ اے بہیویئر. بہیویئر جو چیزیں آپ کرتے ہیں. سو بہیویئر از دا ویری ویزیبل لیول آف کلچرل انفلوئنس وچ از ٹرو. لیول 2 ہوتا ہے کہ ویلیوز اینڈ بلیفس آر ایویڈنٹ ان دی ایکشنز. اب نمبر پہلے تو ہوتا ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں. نمبر 2 ہوتا ہے کہ ویلیوز اینڈ بلیفس, آپ کے جو پرسنل ویلیوز ہیں, آپ کے جو بلیفس ہیں, وہ بہت حد تک آپ کے بہیویئر میں, ایکشنز میں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ایک کمپنی کا ماحول ہے کہ لک بزی ڈو نتھنگ, جو لوگ بہت زیادہ امپریشن کریٹ کرتے ہیں اینڈ دے ڈو ایکچولی نتھنگ, اور آرگنائزیشن ایسے لوگوں کو ریوارڈ کرتی ہے, تو اٹ مینس کہ ویلیوز اتنی زیادہ ریگارڈیبل نہیں ہیں, اتنی ڈیزائریبل نہیں ہے, جہاں غلط مینس کو غلط چیزوں سے ریوارڈ کیا جاتا ہے. تو ویلیوز اینڈ بلیفس آر ایویڈنٹ ان ایکشنز. دین 3 is the assumptions are values and beliefs that are deeply ingrained. Assumptions are actually those values and beliefs that are deeply ingrained in your actions. Assumptions ہوتی ہیں جو آپ personally assume کرتے ہیں. اب values آپ کی جب تک assumptions نہیں بنے گی, آپ کی values آپ کی assumptions کو generate کرتی ہیں. آپ بھی honest ہے, آپ کے friend بھی honest ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ آیا جس کی وجہ سے آپ اپنی اوپینین دے رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. آپ حیران ہو رہے ہیں کہ آپ کے دوست اسی بارے میں ایک اور مشورہ دے رہے ہیں جس سے آپ اگری نہیں کر رہے. اب آپ دونوں آنےسٹ ہیں, آپ دونوں کی ویلیوز میچ کرتی ہیں, لیکن اس سے بننے والی اسمپشنز میں اور may not be similar. یہ ہوتی ہیں اسمپشنز. ٹھیک ہے, تو assumptions وہ ویلیوز اور بلیفز ہوتی ہیں جو کہ آپ کے اندر, کیونکہ 2 بندے کبھی بھی سملر نہیں ہو سکتے, ان کی ویلیوز, ان کی سوچ, ان کا سب کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے, رائٹ. تو وہ ان کی assumptions پر کس طرح سے افیکٹ کرتی ہیں, یہ آپ کی ویلیوز ڈٹرمن کرتی ہیں. تو یہ بہت ان ڈیپتھ پروسیس ہے. اس میں آپ کی پرسنالٹی ابو آل کاؤنٹ کرتی ہے, آپ کی اپ برنگنگس کاؤنٹ کرتی ہیں, آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کاؤنٹ کرتے ہیں, آپ کی ایجوکیشن کاؤنٹ کرتی ہے, آپ کے ورک ایکسپیرینسز کاؤنٹ کرتے ہیں, آپ کے پرسنل ایکسپیرینسز کہ آپ کے ساتھ زندگی میں کیا کیا ہوا وہ کاؤنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسمپشنز ان کے حد پر جنریٹ ہو کر آپ کو کچھ ایکشنز کرنے پر مجبور کرتی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اوکے, یہ اس کے بارے میں ہم نے بھی بات کی ہے.
کہ 3 لیولز، اس کو اس نے ایک اگر آپ دیکھ لیں تو ٹرائنگولر فارم میں کیا کہ سب سے پہلے بیہیویئر ہوتا ہے جو نظر آتا ہے اور ان کو شیپ اپ کرتا ہے ویلیوز اینڈ بلیفس. اینڈ ویلیوز اینڈ بلیفس بیسیکلی امپیکٹ کرتی ہیں اسمپشنس کو جو آپ کی بالکل پرٹیکولر ہوتی ہیں فرام پرسن ٹو پرسن. اوکے، اب دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشنل کلچرز کی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں. اسٹرانگ کلچرز ہوتے ہیں اینڈ ویک کلچرز ہوتے ہیں. اسٹرانگ کلچرز کون سے ہوتے ہیں کہ وہ ہیو امپلائیز ہو انکانشیسلی نو دا شیئرڈ اسمپشنز, کانشیسلی نو دا ویلیوز اینڈ بلیفس اینڈ اگری ود دیم. اسٹرانگ کلچرز کے پاس وہ امپلائیز ہوتے ہیں جو انکانشیسلی مینس کہ اتنا زیادہ ڈیپلی انگرینڈ ہے کلچر کہ آپ کو خاص محنت نہیں کرنی پڑتی وہ کلچر لرن کرنے کے لیے. اب یہ بات ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. ایک کلچر ہے, آپ جب اس جگہ پر جاتے ہیں رائٹ, یو آٹومیٹیکلی اسٹارٹ ڈوئنگ دا تھنگس جو وہاں کے لوگ کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ بہت اچھے ہیں, آپ چیزوں کو بہت جلدی لرن کر لیتے ہیں, یا آپ کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ آپ بہت جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں چیزیں. نو, اس کا ایک دوسرا مطلب ہے, وہ یہ کہ اس جگہ کا کلچر اتنا اسٹرانگ ہے یا لوگ وہ اتنا ڈیووٹیڈلی کر رہے ہیں کہ آپ اس کو دیکھتے ساتھ آپ بھی کرنا اسٹارٹ ہو گئے. فار ایگزامپل, آپ باہر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ایک فارن کنٹری میں جاتے ہیں, وہاں ایک رول فالو ہو رہا ہے کہ یو شوڈ ناٹ تھرو گاربیج آن روڈس. ایک رول ہے چھوٹا سا. یا یو میک اے لائن وین یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. 2 رولز ہیں. لائن بنائیے, کوڑا سڑک پر مت پھینکیے. ٹھیک ہے, آپ جب جاتے ہیں اپنے ملک سے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ڈزنٹ میٹر, لائن بریک کرو, کوڑا جہاں مرضی پھینک دو. دوسرے ملک میں جاتے ہیں, یہی کام آپ بہت ہی شریفانہ انداز میں کرتے ہیں رائٹ. آپ لائن بناتے ہیں بیکاز ایوری ون از لائنڈ اپ, سو یو آر ان اے لائن ایز ویل. دوسری بات یہ کہ آپ یو ڈونٹ تھرو اینی تھنگ آن دا روڈ. گاربیج نہیں کرتے بیکاز اگر آپ کرتے ہیں تو لوگ آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. سو آپ نہیں کرتے بیکاز وہاں کا رول ہے. اینڈ لٹرنگ, ایکچولی تھروئنگ لٹر آن دا روڈ از انلیگل. آپ یو آر پینلائزڈ فار دیٹ. تو اتنی گندی حرکت ہے کہ آپ کو جرمانہ کیا جاتا ہے رائٹ. تو یو ڈونٹ ڈو دیٹ. اٹ مینس آپ اچھے نہیں ہیں. اسٹرانگ کلچر ہے ان کا, بہت اسٹرانگ ہے. سو یہ اب ڈیفینیشن دیکھیے, ہیو امپلائیز who unconsciously know the shared assumptions. یہ shared assumptions ہیں. اس ماحول میں تو اتنی رچ بس گئی کہ people are supposed to do that. لیکن consciously know the values and beliefs and agree with them. کہ آپ, یہاں تو امپلائیز کی بات ہو رہی ہے نا. امپلائیز بھی جب آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں تو ان کو اتنا پتا ہوتا ہے کہ وہ unconsciously اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں رائٹ. benefit from easier communications and cooperation. Unity of direction and consensus. کوپریشن اینڈ کمیونیکیشن آسان ہو جاتا ہے آپ کا, اینڈ ایک یونٹی آتی ہے آپ کی ڈائریکشن میں اور کنسنسس میں. ہوتا یہ کہ سب لوگ ایک ہی لائن پر ہیں, ٹھیک ہے, سب کو پتا ہے کہ اس آرگنائزیشن میں ایسا نہیں ہوتا. کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ غلط کام مت کریں. کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رانگ مینز اڈاپٹ مت کریں. کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لو کوالٹی کا مٹیریل نہیں یوز کرنا. وہی بات ہے کہ کمیونیکیشن آسان ہو جاتی ہے. ہر بندہ ایک ایکول لائن پر ہوتا ہے کیونکہ یہ شیئرڈ اسمپشنز ہیں. سب کو پتا ہے آرگنائزیشن اس بات کو الاؤ نہیں کرتی. تو یو ول ناٹ ڈو دیٹ, نو بڈی ول ڈو دیٹ, کیونکہ ایوری ون نوز کہ یہ یہاں نہیں ہوتا رائٹ. تو danger is becoming stagnant, which is very very right کہ آپ you don't need to be worried about کہ کوئی آپ کو کوئی dangerous چیز آ رہی ہے یا رسک ٹیکنگ آسان ہو جاتی ہے. آپ کنسنسس بلڈنگ بہت ایزی ہو جاتی ہے. لوگوں کو آپ پوچھتے ہیں ہاں جی what do you think, ہمیں یہ کرنا چاہیے, what do you think, ہمیں یہ کرنا چاہیے. تو جب سب لوگ ایک ہی لائن پر ہوتے ہیں تو وہ کنسنسس لینا مشکل نہیں رہتا آپ کے لیے, انلیس کہ آپ کا کلچر اتنا ڈائیورسفائڈ ہے, لوگ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے ہیں, ایک کرپٹ آرگنائزیشن سے آیا ہوا ہے, ایک کہاں سے, لوگ ویلیو نہیں کرتے ان چیزوں کو, تو آپ کو کنسنسس لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پیسہ ہے, ہم نے بجٹنگ بھی کم کرنی ہے, لیکن اس آرگنائزیشن سے اٹھائیں یا اس آرگنائزیشن سے اٹھائیں. تو کچھ ممبرز آپ کو کہیں گے نہیں جی وہاں سے لے لیں, سستا پڑتا ہے, جبکہ سب کو پتا ہے کہ سستا تو ہے مگر کوالٹی میں ایشو ہے. تو پھر ان کے ساتھ آپ وہ کہیں گے ڈزنٹ میٹر, جب چیز بن جاتی ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ کے آرگنائزیشن کے لوگوں کا اصول ہے کہ آپ نے لو کوالٹی مٹیریل نہیں یوز کرنا, جبکہ کچھ وینڈرز آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ کرنا ہے. کنسنسس بہت دیر میں ہوتا ہے پھر آپ کا
کیونکہ ڈفرینس ان اوپینینس آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسٹرانگ کلچرز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں, بہت زیادہ ایک آرگنائزیشن کے ساتھ اتنا ڈیپلی انگرینڈ ہوتے ہیں کہ اس کو سیکھنا مشکل نہیں ہوتا, اور نئے آنے والے لوگ اس کو محسوس کر کے آٹومیٹیکلی اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ویک کلچرز اس کے برعکس, آپ اگر سلائڈ پہ دیکھیے تو they have employees who do not behave as expected and do not agree with the shared values. اب یہ ویک کلچرز وہ ہوتے ہیں جب ایک بندہ آتا ہے تو وہ اپنے مطابق بہیو کرتا ہے, رائٹ, وہ کہتا ہے جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے, who cares, رائٹ, اگر باقی لوگ میرے بارے میں ایسے سوچتے ہیں تو I don't care, میں تو وہی کروں گا جو مجھ کو چاہیے, رائٹ. اینڈ جنرلی پیپل ڈو ناٹ اگری ایزیلی ود ادر پیپل, اس لیے کہ کلچر از ویک, اس لیے کہ آپ کو اپنی امپورٹنس کا احساس دلانا ہے. سو کلچرز ڈو میٹر, آپ اتنا اسٹرانگ بنائیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نیگیٹو کلچرز کو اتنا اسٹرانگ کر دیں کہ اس میں سے کوئی بھی نہ نکل سکے. فار ایگزامپل اس کی ایک نیگیٹو سائڈ بھی ہے, ہماری پبلک آرگنائزیشنز کا کلچر بہت کرپٹ ہے. وی آل اگری ود دس تھنگ, رائٹ, آپ بھی اگری کریں گے, بہت کرپشن ہے. اینڈ دس از اے اسٹرانگ کلچر. تو اسٹرانگ کلچر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسٹرانگ کلچر بنائیں ہی بنائیں. اگر ایک کلچر نیگیٹو ہے تو اس کا اسٹرینتھ, اس کی ایک فردر نیگیٹو کوالٹی ہے. اب ہمارے ملک کا جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ بہت کرپٹ ہے, اینڈ وچ از ویری اسٹرانگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بھی پبلک سیکٹر میں جاتا ہے وہ رانگ مینز سے کام کرنے کا عادی ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ ایک پبلک آفس میں جاتے ہیں, پاسپورٹ بنوانے جاتے ہیں, آپ کو پتا ہے وہاں ایک ٹاؤٹ ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہاں پیسے ایکسٹرا دے کے کام ہو جائے گا, رائٹ. آپ کہتے ہیں کہ پیسے دے دو, کام تو جلدی ہو جائے گا. آپ کیا کر رہے ہیں, اپنے آپ کو اسٹرانگ کلچر کے حوالے کر رہے ہیں, رائٹ. ٹاؤٹس آر دیئر فار یو, وہ تو اٹیک کریں گے آپ کو کیونکہ وہ بھی اس کلچر کا حصہ ہی ہیں, وہ تو بہت اسٹرانگ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ 2 دن میں ایسی اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرتے ہیں کہ آپ تھرو پراپر چینل جا ہی نہیں سکتے. آپ بھی اس سسٹم کا اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بغیر میرا کام ہوگا ہی نہیں, اور آپ کو چاہیے پاسپورٹ, آپ کو اگلے دن جانا ہے کسی جگہ پر یا 2 دن بعد نکلنا ہے, تو یو ول بی سولڈ ان دیئر ہینڈز. ٹھیک ہے, تو اسٹرانگ کلچر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اچھا ہے. پازیٹیو کلچر ہے تو اس کی اسٹرینتھ بہت ضروری ہے, نیگیٹو کلچر تو اس کی اسٹرینتھ اس کی سب سے بڑی ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے. ٹھیک, تو ویک کلچرز وہ ہوتے ہیں کہ وہ امپلائیز جو ایکسپیکٹڈلی بہیو نہیں کرتے اور اپنی منانے کی کوشش. تو اس میں بھی اگر ایک کرپٹ کلچر ہے اور وہ ویک ہے تو دیٹ از ویری گڈ, لیکن اگر ایک پازیٹیو کلچر ہے اور ویک ہے تو پھر دین اٹ از ناٹ. سو اٹس بیسیکلی یو ہو ول بی ڈیسائڈنگ کہ کون سا کلچر آپ کو اڈاپٹ کرنا ہے اور کس کلچر کے حساب سے آپ کو آگے چلنا ہے. اوکے, لیٹس سی کیسے اپلائی کرتے ہیں آپ یہ کانسیپٹ. 2 clauses ہیں, strong culture, weak culture, right? Identify each statement as being characteristic of an organization with either of these. دیکھتے ہیں کہ آپ اس میں سے strong اور weak culture کے حساب سے کیا identify کرتے ہیں, right? Walking around this department during my job interview, I realized I would have to wear a jacket and tie every day. Very interesting. Walking around the department, a person is realizing that he has to wear a jacket and the tie every day. اس کا کیا مطلب ہے؟ It is a correct strong culture. بہت strong ہے کہ بندے کو چلتے ہوئے احساس ہو گیا کہ یہاں ہر بندہ یہ پہنتا ہے. I also need to wear that. Very strong culture. Okay, next دیکھیے. I'm a little tired of hearing about how our company founders conducted business. We all know the stories, so why do people keep telling them? I'm a little tired of hearing about how our company founders conducted business. We all know the stories. Why do people keep telling them? اب یہ سٹوریز آپ کو بار بار سنائی جا رہی ہے ایک آرگنائزیشن کی اسٹرینتھ کے بارے میں, لیکن یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو اون دیٹ اسٹوری. آپ کو صرف فرق نہیں پڑ رہا, اس لیے آپ کو وہ اسٹوری بار بار سنائی جا رہی ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ ویک اور اسٹرانگ, بتائیے. ویک, کریکٹ, کہ ویک تھا اسی لیے آپ کو بار بار یہ چیز سکھانی پڑ رہی ہے. ادروائز یو شوڈ ہیو نون اٹ ان ایڈوانس کہ آپ کو ایسا بہیو کرنا چاہیے
تھا جو کہ کمپنی کے مطابق ہو. Okay. I have never attended a meeting with people who all seem to act the same. I guess I can just be me rather than trying to act in an acceptable manner to others. Gee. This is actually the words are themselves explaining کہ میں نے کبھی ایسی میٹنگ اٹینڈ نہیں کی جہاں سب لوگ similarly behave کر رہے ہیں. I guess I should behave like I want to instead of behaving in a manner which is acceptable to others. So it is, as the words are describing, a weak culture. Okay. Next is, it's hard to say what is really important because management says quality is important, but they force us to work at too fast a pace and they know we send out defective products just to meet orders. اب آپ بتائیے. Okay. It is again a weak culture. I started to tell this ethnic joke and other employees all give me a dirty look. It is interesting. I started to tell this ethnic joke, maybe which a person has been telling other people, and other employees all gave me a very dirty look. It is strong culture. کہ اس طرح کے جوکس کی اس کلچر میں اجازت نہیں ہے. That is why people are giving the weird looks to the person who is cracking this kind of ethnic joke. So it's a strong culture. So I hope you understand the basic concept of culture, strong and weak culture. Okay, let's talk a little bit more about managing, changing and merging cultures. For example, symbolic leaders ہوتے ہیں کچھ leaders who articulate a vision for the organization and reinforce the culture through slogans, symbols and ceremonies. Symbolic leaders وہ ہوتے ہیں جو اپنا ایک vision بتا دیتے ہیں کہ organization needs to perform in the manner highlighted by the leader, and then اس طرح کا culture inculcate کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کو if you feel کہ you are a strong leader, right, and you want کہ اس سے related culture اس organization میں آ جائے, تو you really have to bring that culture into that organization. اپنے working کے حساب سے, اپنی vision کے حساب سے, اپنی assumptions آپ float کریں ادھر اور اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کریں, because you are the leader. So leaders has the tendency to change the culture of the organizations, right? Although it is controversial کہ leaders cannot change the culture and leaders change the culture, لیکن آپ agree کر سکتے ہیں اور آپ disagree کر سکتے ہیں, مگر I personally believe کہ leaders have the tendency to change the culture. I don't know آپ agree کرتے ہیں یا نہیں کرتے, it's totally up to you. Learning organizations ہوتی ہیں, organizations with cultures that value the sharing knowledge to adapt to the changing environment and continuously improve. لرننگ آرگنائزیشن ایک طرح سے ایک کانسیپٹ ہے جس میں یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ممبرز آف دا آرگنائزیشنز آر کانسٹنٹلی لرننگ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے کتابیں پڑھ رہے ہیں, رٹ رہے ہیں, اس میں سے چیزیں نکال کے گھوٹ رہے ہیں. نو, دیٹ از ناٹ دا لرننگ آرگنائزیشنز. لرننگ آرگنائزیشن کا مطلب ہوتا ہے آپ نئی چیزیں سیکھیے, آپ ان کو اپلائی کیجیے, آپ ان کے لیے پلان بنائیے, آپ اپنی مینجمنٹ سے ڈسکس کریں, ان چیزوں کو اون کریں, ٹرائی کریں, اینڈ دین اس کو اپلائی کریں اس نالج کو. سو لرننگ آرگنائزیشنز ایک کوئی نئے وینچر سٹارٹ کرنے کی بات نہیں ہو رہی, ایک بھی چھوٹا سا کام جو کسی نئے طریقے سے ہو رہا ہے یا تھوڑے سے امپرووڈ مینر سے ہو رہا ہے یا امپرووڈ فارمیٹ سے ہو رہا ہے جس میں ڈیفیکٹس کا ریٹ بہت کم ہے, جس میں ایررز کا ایرر بہت کم ہے, تو آپ وہ چیز اپنی آرگنائزیشنز پر اپلائی کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ دیکھیں لاسٹ لائن, اسٹرانگ اڈیپٹیو کلچرز آر کریٹڈ تھرو لیڈرشپ اینڈ اوپن شیئرنگ آف نالج اینڈ انفارمیشن. سو اسٹرانگ کلچرز یا اڈیپٹیو, اسٹرانگ کا مطلب اڈیپٹیو اکٹھا اس لیے یوز کیا گیا کہ اگر آپ کا کلچر اسٹرانگ ہے اور یو ریئلی وانٹ ٹو برنگ گریٹ چینجز ان ٹو دیٹ کلچر, تو بیکاز سب ممبرز آلریڈی اس سیم لائن پر ہوں گے, سیم نالج پر ہوں گے, تو دے ول ناٹ ہیو ڈیفیکلٹی ان چینجنگ دا کلچر. اس نئی چینجز کو ایکسیپٹ کرنے میں ان کو زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. دیٹ از دا ایشو. تو اس سے بہت پازیٹیو فیکٹر ہے, یہ بہت پازیٹیو کیریکٹرسٹک ہے جس کے حساب سے کلچرز آر کریٹڈ تھرو لیڈرشپ. لیڈرشپ بہت زیادہ انفلوئنس کرتی ہے اسٹرانگ اڈیپٹیو کلچر کو, اینڈ اوپن شیئرنگ آف نالج اینڈ انفارمیشن ایز ویل.
اوکے سو کلچر کا پارٹ ہمارا ہوا جو کہ انٹرنل آرگنائزیشن کے فیکٹرز کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. لیٹس سی لٹل بٹ اباؤٹ ایکسٹرنل انوائرمنٹ. لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ایکسٹرنل انوائرمنٹ. ایکسٹرنل انوائرمنٹ آپ کی وہ انوائرمنٹ ہوتی ہے جس میں آرگنائزیشن کے باہر کے فیکٹرز آپ کے انٹرنل ورکنگ کو انفلوئنس کرتے ہیں. بہت زیادہ اس میں فیکٹرز ہیں جس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. فار ایگزامپل فرسٹ ون از دا کسٹمر. کسٹمر وہی ہوتی ہیں کہ ان کی نیڈز ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ آپ کا بزنس کیا پروڈکٹ بنائے گا یا کیا بنانا چاہیے یا ان کو کیا آفر آپ کرتے ہیں. تو کسٹمر سب سے میجر آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, بیکاز اگر وہ ایک چیز پسند کر رہے ہیں تو یو ول ری ڈو سم تھنگ فار دیم. اگر وہ چیز کوئی پسند نہیں کرتے تو یو ول ناٹ ڈو دیٹ تھنگ فار دیم. سو دے آر دا ونز جو کہ بہت اسٹرانگ آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. Then competition. Competitors' business practices often have to be duplicated to maintain the customer value. Competitors کا جو بزنس ہوتا ہے it has to be duplicated means کہ ادھر آپ ان سے کمپیٹ کریں, ان سے ایک سٹیپ اوپر رہیں, یا ایٹ لیسٹ جو وہ کام کر رہے ہیں ان سے نیچے مت رہیں, ان کو ڈپلیکیٹ کرنے کی ان این اپروپریٹ مینر کوشش کیجیے ٹو مینٹین دا کسٹمر ویلیو. کسٹمر کو ایک چیز اچھی لگتی ہے, ایک دوسرا بزنس وہ پرووائڈ کرے گا, آپ ایک دم سے وہاں سوئچ کر جائیں گے. تو جو سوئچنگ ہوئی ہے کسٹمرز کی ایک بزنس سے دوسرے میں, آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس سے. آپ بھی جو کمپیٹیٹر وہ ویلیو دے رہا ہے, آپ اس ویلیو کو اپنی پروڈکٹ میں لانے کی کوشش کریں, چاہے ڈپلیکیٹ کریں, اچھے طریقے سے کاپی کریں تاکہ آپ کا کسٹمر آپ کے پاس سے کبھی بھی نہ جا سکے. تو کمپٹیشن, آپ کے کمپیٹیٹرز ایک اور بہت بڑا آپ کا فیکٹر ہوتا ہے آپ کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں. سپلائرز, وہ لوگ جو اب آپ کو آپ کا را مٹیریل, آپ کے پیچھے سے فنشڈ پروڈکٹس آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں, دے آر دا سپلائرز. پور کوالٹی سپلائرز مین پور کوالٹی پروڈکٹ. سپلائرز کا اچھا نہ ہونا آپ کے پورے بزنس کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے. اینڈ ٹرسٹ می, آج کل کی دنیا میں سپلائرز کا اچھا ہونا بہت بہت ضروری ہے. آج کل فار ایگزامپل چیزوں کی فنکشننگ کے لیے آپ کو جو مٹیریل چاہیے ہوتا ہے پیچھے سے, وہ اگر آپ کو نہیں مل رہا تو یو آر ٹوٹلی ہینڈی کیپڈ. ہمارے یہاں فار ایگزامپل آئل پرووائڈنگ کمپنیز, آئل نہیں کوئی پرووائڈ کر رہا یا آئل کی شارٹیج ہوگی تو سب سے پہلے آپ کا سب کچھ رک جائے گا. آپ کی مشینری رک جاتی ہے, فنکشننگ رک جاتی ہے, آپ کی ٹرانسپورٹیشن رک جاتی ہے, آپ کی میکنگ رک جاتی ہے, سب کچھ از اسٹاپڈ. تو وہ لوگ لمیٹڈ اپنی اویلیبلٹی میں صرف ان لوگوں کو پرووائڈ کریں گے جو کہ ان کے بہت زیادہ ہارڈ کور یا ڈیپلی ریلیٹڈ ان کے ساتھ ان کے کسٹمرز ہیں. آپ تو پھر بیٹھے رہ جائیں گے, یو وڈ ویری سون بی آؤٹ آف یور بزنس. تو سپلائرز کے ساتھ آپ کے کانٹیکٹس یا ان کے ساتھ ریلیشن شپس آپ کے بہت ضروری ہیں. یو ریئلی ہیو ٹو مینٹین دی پراپر ریلیشن شپس. تو سپلائرز ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں بہت زیادہ ڈیپلی افیکٹ کرتے ہیں. اور دیکھیے لیبر فورس. کوالٹی لیبر از نیڈیڈ ٹو پروڈیوس دا کوالٹی پروڈکٹس. ہے لیبر فورس ہوتی ہے, آلدو جب وہ امپلائیز بن جاتے ہیں تو وہ آپ کے آرگنائزیشن کا اندر کا حصہ بن جاتے ہیں, لیکن انلیس آپ کو لوگ چاہیے, آپ کو کام کرنے کے لیے لوگ چاہیے, لیکن وہ آپ کو مل نہیں رہے. لیبر فورس, باہر کی لیبر فورس, آرگنائزیشنز کے ساتھ جو بھی آپ کا حصہ نہیں ہے, کوالٹی لیبر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اب ہمارے ملک میں ایک یہ سب سے بڑا ڈائلیما ہے کہ اچھے لوگ نہیں ملتے. برین ڈرین از دا بگیسٹ پرابلم. لوگ باہر چلے جاتے ہیں, اچھے کوالیفائڈ لوگ باہر چلے جاتے ہیں, اور ہمارے پاس اچھے لوگ باقی نہیں رہتے. تو لیبر فورس کا اچھا ہونا یا ملنا بھی بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. شیئر ہولڈرز, بورڈ آف ڈائریکٹرز مانیٹرز دا مینجمنٹ اینڈ پرووائڈ ڈائریکشن فار دی آرگنائزیشن. یہ شیئر ہولڈرز جو ہوتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ کرائٹیریا ہوتے ہیں آرگنائزیشن کی فنکشننگ کا. اگر کیونکہ ان سب کے کچھ نہ کچھ اسٹیکس ہوتے ہیں, ممبرشپس ہوتی ہیں. اف دے آر ناٹ ٹیکنگ دا رائٹ ڈیسیژن ان دا فیور آف دی آرگنائزیشن تو پوری آرگنائزیشن کو بہت شدید فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو آگے ایکسل کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا, آپ کو آرگنائزیشن آگے پرسو نہیں کرنے کا, پروجیکٹ آگے ایکسپینڈ کرنے کا مشورہ نہیں دے رہی, کچھ پروجیکٹس کلوز کر رہی ہے مینجمنٹ بیکاز دے آر آل دا شیئر ہولڈرز, تو وہ ایک یونانیمس ڈیسیژن لیں گے اور اس کو بند کر دیں گے. تو وہ شیئر ہولڈرز ڈائریکٹلی آپ کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہوتے, لیکن دے ہیو دا ڈیپ انفلوئنس آن یور آرگنائزیشنل ڈیسیژنز. Society, businesses are pressured by the societal factors to behave in an acceptable manner. Society آپ کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگین آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتی, لیکن سوسائٹی اگر آپ کو ڈس اپروو کر دیتی ہے تو یو آر نو مور دیئر. بہت زیادہ آپ دیکھیں گے آج کل میڈیا کا رول از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ کی پروڈکٹ میں ایک چیز کی غلطی آتی ہے تو سوسائٹی کو وہ بیچ میں لے آتے ہیں. سوسائٹی ابھی ریسنٹلی ہمارے ساتھ انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ میڈیسنز کا جو ایشو ہے
کہ کچھ کاف کی میڈیسن سے, کھانسی کے شربت سے بہت سے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی, رائٹ. اب سوسائٹی میں ایک نیگیٹو انفلوئنس ہو رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں. تو وہ جو دوائیاں بنانے والی کمپنیز ہیں, they were heavily sued, they were banned, they were penalized for that. تو سوسائٹی اگر آپ کے ساتھ کوآپریٹو نہیں ہے, یا سوسائٹی نے کوئی اسٹیپ لے لیا آپ کے خلاف, یا سوسائٹی کی ویل بینگ کو کوئی فرق پڑتا ہے, تو آپ کے بزنس کو بہت گہرا افیکٹ پڑے گا اس کے ساتھ. اس کے علاوہ آرگنائزیشنز میں آج کل, خاص طور پہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز, دے آر very much pressured by the societal factors to behave in an acceptable manner. آپ دیکھیں گے بہت بڑی بڑی آرگنائزیشنز نے اپنے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہوئے ہیں. ہر بڑی آرگنائزیشن نے ایک سوسائٹی کے چھوٹے سے سیگمنٹ کو سنوارنے کی ایک چھوٹا پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہوا ہے. although اس کے بہت سے مانیٹری اور نان مانیٹری فیکٹرز ہیں, مگر organizations or businesses are very much they are very much trying to undertake these projects, جس کی وجہ سے ان کو ایک اچھا نام مل جائے. فار ایگزامپل PNG, پراکٹر اینڈ گیمبل آرگنائزیشن, بہت بڑی, انہوں نے ابھی جب ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ہوتا تو انہوں نے بہت سے فری کیمپس بنا کر لوگوں کو دیے. بہت سارے آرگنائزیشنز لوگوں کی فری ایجوکیشن پر کام کرتی ہیں, بہت سارے لوگ فوڈ کیمپس لگاتے ہیں, لوگوں کی ہیلتھ پر کام کرتے ہیں, اسپانسرشپس دیتے ہیں آرگنائزیشنز کو جو ان ایشوز پر کام کرتی ہیں. سو سوسائٹی پلیز اے ویری ویری امپورٹنٹ رول ان ٹوڈیز بزنس. آگے دیکھیے ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی بدلتی ہے بہت تیزی سے, اور بدل جاتی ہے تو اس کا کوئی اور آسرا نہیں رہتا ہے انلیس کہ آپ کی آرگنائزیشن بھی اس کے ساتھ بدل جائے, ورنہ یو ول بی ٹوٹلی آؤٹ آف دی بزنس کے ایرینا میں سے آپ نکل جائیں گے. فرمز مسٹ کا لفظ یوز کیے, اسٹے کرنٹ آن ٹیکنالوجی ٹو اسٹے کمپیٹیٹو اینڈ پرووائڈ کسٹمر ویلیو. ایک زمانہ تھا جب ہاتھ سے کاغذ پر چیزیں لکھی جاتی تھی, ٹھیک ہے, پھر ٹائپ رائٹرز آئے, ٹائپ رائٹرز کے بعد کمپیوٹرز آئے, کمپیوٹرز کے بعد سسٹمز آ گئے, اور انہینسڈ قسم کے سافٹ ویئرز آ گئے جس میں یو ایون ڈونٹ نیڈ ٹو رائٹ, چیزیں خود بخود اسکیننگ سے پروسیس ہو جاتی ہیں. آپ نے کبھی ٹرانزیکشن پروسیسنگ سافٹ ویئر دیکھا ہے؟ ٹرانزیکشن پروسیسنگ سافٹ ویئر اگر آپ دیکھیں تو آپ کسی بڑے اسٹور پر جاتے ہیں تو وہاں آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کو اسکین کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اسکین کرنے کے ساتھ اس کی پرائس آپ کی بلنگ پر آ جاتی ہے, آپ وہ بل پے کرتے ہوئے نکل آتے ہیں. اب وہ جو الیکٹرانک بلنگ ہوئی ہے, وہ جنہوں نے اسکین کیا تھا اور اس پروڈکٹ کا نام اور اس کی پرائس سامنے آئی ہے, وہ صرف نام اور پرائس سامنے نہیں آئی کہ ان کی کیلکولیشن آسان ہو گئی ہے, کہ ان سے بل خود بخود جنریٹ ہو گیا اور آپ نے پے کیا اور آپ نکل آئے. اس کے ساتھ اور 10 فنکشنز اٹیچڈ ہیں. جب ایک چیز آپ کے کیش رجسٹر پر آئی ان کے الیکٹرانک سسٹم میں, تو اس کے ساتھ پیچھے کمپنی کی انوینٹری میں یہ میسج چلا گیا کہ ایک چیز آپ کی انوینٹری سے اور کم ہو گئی ہے. تو جب وہ ایک اسپیسیفک گیپ آ جاتا ہے تو ایک سگنل پاپ اپ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اتنی چیزیں آپ کی انوینٹری سے آج سیل ہو چکی ہیں, اس کو فل اپ کیجئے, اس کو ابھی سے آرڈر بھیج دیجئے تاکہ آپ کی وہ انوینٹری فل ہو جائے. تو یہ ٹرانزیکشن پروسیسنگ سافٹ ویئر اگر آپ ایک وہ ہے, ان میں کمپنی کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ ان کو آٹومیٹیکلی سب کچھ پتہ چل رہا ہے, کیونکہ سسٹمز ایسے انہوں نے انسٹال کر لیے کہ مشین بتا رہی ہے کہ یہ چیز شارٹ ہونے والی ہے, اس کی نیکسٹ ڈیلیوری کا آرڈر دے دیجئے. آپ مینول ابھی تک بلنگ والے سسٹمز بھی دیکھیں گے, ہاتھ سے لوگ لکھ رہے ہیں, کیلکولیٹ کر رہے ہیں, غلطیاں کر رہے ہیں, ری کیلکولیٹ کر رہے ہیں, کیلکولیٹر سے آپ دیکھیں موبائل فون سے وہ لوگ ایڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں. تو مارجن غلطی کا زیادہ, ٹائم زیادہ ضائع ہوتا ہے, کسٹمر کا بھی, آپ کا بھی. آپ کے پیچھے لائن کھڑی ہوئی اور آپ موبائل سے اس کو ایڈ اپ کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اور پلس آپ کو خود انوینٹری کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اگر بڑے بزنس میں آپ ایسا کریں گے تو یو ول ٹوٹلی بی آؤٹ آف یور بزنس. سو ٹیکنالوجی کو ساتھ ساتھ لیجئے. ٹیکنالوجی پہلی گو میں ہاربل لگتی ہے, لیکن ونس یو گیٹ یوز ٹو اٹ تو اس سے زیادہ آسان چیز اور کوئی ہوتی ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اٹ میکس یور لائف سمپل. تو تھوڑا سا پیسہ لگائیے اپنی آرگنائزیشنز پہ, اور اینڈ you really need to be in touch with what the rest of the world is doing. اکانومی ملک کے کچھ فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کے بزنس کو افیکٹ کرتے ہیں. اکنامک ایکٹیویٹی ہیز بوتھ شارٹ اینڈ لانگ ٹرم افیکٹس آن an organization's ability to provide customer value. اکنامک اسٹرینتھ ہوتی ہے آپ کی, جی ڈی پی کتنی ہے, ایکسپورٹس کتنی ہے, امپورٹس کتنی ہے, اس میں سے مائنس ہو کے آپ کا پر کیپٹا ویلیو کیا نکلتی ہے ایک ہیومن بینگ کی. انفارچونیٹلی اگین آئی ہیو ٹو سے کہ پاکستان کی اکانومی پیچھے کے کچھ سالوں میں بہت زیادہ نیچے گر گئی, ہم سب کو یہ بات پتا ہے. اس میں بہت میجر فیکٹر ایک
پاور شارٹیج کا تھا. پاور شارٹیج نے ہمارے ملک کی اکانومی کو ٹوٹلی ڈسٹروائے کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے, اب اگر کوئی یہاں نیا بزنس آ کے اسٹارٹ کرنا چاہے گا تو وہ کبھی بھی نہیں کر پائے گا, بیکاز اس کو پتا ہے کہ یہاں انرجی کا شارٹیج بہت زیادہ ہے. تو ان کو پاور کہاں سے ملے گی؟ تو اس سے بہتر ہے کہ اس ملک میں آیا ہی نہ جائے. تو اکانومی, ملک کی اکانومی از اے انڈیکیٹر, ایک فیکٹر ہوتا ہے جو ایک بزنس کی ویلتھ پر, ہیلتھ پر بہت زیادہ شدید افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ پالیسیز ہوتی ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں, افیکٹ وٹ اینڈ ہاؤ مچ اینڈ ہاؤ بزنس از کنڈکٹڈ. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. گورنمنٹ اپنے ریسٹرکشنز لگاتی ہے. اب یہ جو گورنمنٹ کے ٹیکس سسٹمز ہیں, گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں, آپ نے یہ امپورٹ نہیں کرنا, آپ نے یہ ایکسپورٹ نہیں کرنا, آپ کی اس کے ساتھ اتنی ایکسائز ڈیوٹی لگائی جائے گی, آپ اتنا امپورٹ کریں گے تو اتنا ٹیکس آپ کو گورنمنٹ کو دینا پڑے گا. یا اسی طرح کی فورن چیزیں آپ یہاں لا کے سیل کرنا شروع کر دیں تو آپ کی لوکل چیزوں کی مارکیٹ ختم ہو جاتی ہے. تو گورنمنٹ کی پالیسیز اگین بہت زیادہ آپ کو افیکٹ کرتی ہیں, آپ کے بزنسز کو. If you remember the 1997 when the first Nawaz Sharif government came, تو انہوں نے ایک مینڈیٹ دیا تھا کہ میرجز پہ آپ میلز دینا بند کر دیجئے. سوسائٹی کے لیے بہت پازیٹیو میسج تھا, رائٹ؟ بہت سے لوگوں نے اس کو بائی کیا, نہیں دیے, لوگوں کو فائدہ ہوا. یہ ڈیبیٹ نہیں ہے. ڈیبیٹ یہ ہے کہ اس سے کتنے بزنسز افیکٹ ہوئے تھے. پولٹری کا بزنس وینٹ ڈاؤن, الیکٹریسٹی کا بزنس وینٹ ڈاؤن, میرج ہالز کا بزنس وینٹ ڈاؤن. although I'm not کریٹیکنگ کہ وہ غلط تھا یا صحیح ڈیسیژن تھا, لیکن ایک گورنمنٹ کی ایک ڈیسیژن, ایک پالیسی آپ کی اوور آل بزنس کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے یا آسمان پر پہنچا دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے پولٹری کا بزنس کیم ٹو زیرو, انڈسٹری فنشڈ, پیپل ڈائیڈ, اتنے ان کے لونز ان کے اوپر ہو گئے کہ دے اسٹارٹیڈ لوزنگ دیئر لائفس. تو یہ بات ہوتی ہے کہ ایک پالیسی جس کا مے بی کچھ اس وقت افیکٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا, لیکن اس کا لانگ ٹرم افیکٹ آپ کے بزنس پر بہت زیادہ پڑ سکتا ہے, رائٹ؟ سو گورنمنٹ ہیز آلسو ڈیپ امپیکٹ آن دی پرفارمنس آف دی بزنس. یہ دیکھیے جی, ایک خوبصورت پکچر آپ کے سامنے آ گئی, رائٹ؟ آرگنائزیشنل انوائرمنٹ ہے, آپ یہ دیکھیے, گلوبل, باہر کی دنیا, ملٹیپل سیٹ آف فیکٹرز فار دا ویریس کنٹریز, دنیا کے ملک اب افیکٹ کر رہے ہیں اس کو, اوکے. اور یہ دیکھیے باہر کے فیکٹرز کچھ اور, اس میں آپ کے ملک کے بھی ہیں, یہ نیشنل فیکٹرز, ایکسٹرنل کسٹمرز ہیں, کمپٹیشن ہے, اکانومی ہے, گورنمنٹ ہے, ٹیکنالوجی ہے, سوسائٹی ہے, شیئر ہولڈرز ہیں, لیبر فورس. یہ سب چیزیں کتنی زیادہ آپ کو باہر سے افیکٹ کر رہی ہیں, رائٹ؟ اب اندر کی طرف آئیے, یہ بھی ہم نے چھوٹی پکچر اس کی دیکھی تھی پیچھے, میں نے آپ کو یہ والا اس کا اسنیپ شاٹ دکھایا تھا پیچھے, رائٹ؟ تو یہ انٹرنل فیکٹرز ہیں, مشن, اسٹرکچر, ریسورسز, مینجمنٹ, کلچر اینڈ سسٹمز, پروسیسز, یہ سب انٹر کنیکٹڈ ہیں, ایک دوسرے کو افیکٹ کر رہے ہیں. یہ بھی دیکھیے سپلائرز ان سب چیزوں کو افیکٹ کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ پورا اوور آل انوائرمنٹ ہے. اور فیڈ بیک آبویسلی یہ جو لوپس ہیں یہ فیڈ بیک کو شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ڈبل ایرو کی لائنز ہیں یہ فیڈ بیک ہے, یہ یہاں آپ کے لیے ایک گائیڈ لائن میں لکھا ہوا ہے. تو یہ سب چیزیں فیڈ بیک دیتی ہیں. اکانومی فیڈ بیک دیتی ہے یہاں سے آپ کو, اور اس کی بیس پر آپ اپنے سسٹمز کو امپروو کرتے ہیں. یہ اوور آل آرگنائزیشن کا انوائرمنٹ ہے, رائٹ؟ اوکے, سو انوائرمنٹ سے ہٹ کے اب ایک دو باتیں اور کرتے ہیں, بزنس کے ایتھکس پہ بات کرتے ہیں. سمپل گائیڈز ٹو ایتھیکل بیہیویئر. ایک ابھی ہم نے بات کی, رولز ہوتے ہیں, ریگولیشنز ہوتے ہیں, لیکن ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس کو ایتھکس بولتے ہیں. ایتھکس کو ڈیفائن کرنا اس لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک چیز ہوتی ہے لیگیلٹی, لا, ایک چیز ہوتی ہے ایتھیکل, موریلٹی, مورلز یا مورل ویلیوز, ڈفرینٹ ہوتے ہیں یہ دونوں. ٹھیک ہے, لیگل ایشوز میں آپ اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو آپ کو اس کی سزا دی جاتی ہے. آپ کا ملک, آپ کی آرگنائزیشن, آپ کا ڈپارٹمنٹ اس کی اجازت نہیں دیتے آپ کو کرنے کی. ایتھکس تھوڑی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. ایتھکس آپ کے پرسنل میٹرز ہوتے ہیں, رائٹ؟ آپ اس چیز کو کرتے ہیں غلط تو کسی کو پتہ نہیں چلتا, لیکن یہاں سے انسان کا اپنا کام سٹارٹ ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں پرسنل ویلیوز, رائٹ؟ سمپل گائیڈز ٹو ایتھیکل بیہیویئر, گولڈن رول ہے, ڈو unto others as you would want them to do to you. بہت ہی اچھی اسٹیٹمنٹ ہے.
آپ لوگوں کے ساتھ ایسا بیہیو کیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ بیہیو کریں. آپ کوئی سبزی لینے جاتے ہیں نا, تو آپ چاہیں گے کہ آپ کو سبزی سستے داموں ملے, وہ سبزی کو تول کر آپ کو ایسا دے کہ اس میں کوئی بے ایمانی کی گنجائش نہ ہو. آپ ہی چاہتے ہیں نا. آپ جب اس سے سبزی لے کر آ گئے, اب آپ اپنے بزنس پر چلے گئے, آپ سے کسٹمر لینے آیا, وہ بھی آپ سے یہی ریکوائرمنٹ رکھے گا, آپ سے یہی ایکسپیکٹیشن رکھے گا کہ آپ جو اس کو سروس پرووائڈ کریں وہ بے ایمانی سے پاک ہو. تو دوسروں کو بھی ایسے ٹریٹ کریں جس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو ٹریٹ کریں. جب یہ سیلف کریکشن آتی ہے چھوٹے چھوٹے ڈیلی میٹرز پر, تو یہاں سے ایک انسان نہیں پوری سوسائٹی کا ریوائول سٹارٹ ہوتا ہے. ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا المیہ یہ کہ ہم سب سے پہلے دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں. پرسنل لائف میں یا ایجوکیشنل لائف میں یا ڈپارٹمنٹل یا آرگنائزیشن لائف میں ہر طرح کی لائف کی بات کر رہی ہوں. سیلف کریکشن کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کہیں گے کہ یہ بندہ یہ غلط کرتا ہے, لیکن جب آپ کی بات اپنے پر آئے گی تو یو ول ٹوٹلی فارگیٹ کہ what is right and what is wrong, you will start doing the same thing again. تو ایتھکس وہ ہوتے ہیں, آپ فار ایگزامپل آپ کو ایک آرگنائزیشن نے فون دیا یوز کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, آرگنائزیشنل میٹرز کے لیے, وہ آپ اس پہ سارا دن بیٹھ کے اپنی پرسنل کالز کر رہے ہیں. بل آتا ہے آپ کا اور آپ اس پہ لکھتے ہیں آفس کالز. کسی کو فرق نہیں پڑ رہا زیادہ, نہ شاید آرگنائزیشن کو, نہ شاید ڈپارٹمنٹ کو, نہ شاید آپ کو, لیکن ان ایتھیکل بہیویئر ہے یہ. یا ان ایتھیکل بہیویئر ہے, آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ وہ آپ کی پرسنل کالز تھیں اور یو نیڈ ٹو پے فار دیم. کتنا آپ کو پے کرنا پڑ جائے گا, لیکن جب تک یہ رائٹ اینڈ رانگ کا ڈیسیژن آپ نہیں لیں گے, آپ کبھی ایکسل نہیں کریں گے. اور آرگنائزیشنز ہیلدی نہیں ہوتی جب تک ممبرز اس میں نہیں کرتے. اس میں آرگنائزیشنز کچھ نہیں کر سکتی, زیادہ کام نہیں کر سکتی انلیس کہ وہ آپ کو ایتھکس کی ٹریننگ دے دیں, انلیس کہ وہ ایک ایسا کلچر پرومیننٹ بنا دیں کہ ہمارے یہاں ایتھکس کو بہت ویلیو کیا جاتا ہے اور ایتھکس کی بہت ویلیو ہے اینڈ آل پیپل آر ایتھیکل, اسٹوریز کوٹ کر سکتے ہیں جس سے انفلوئنس ہوتا ہے امپلائیز پہ. لیکن پرسنل وہی بات ہے, اسمپشنز, پرسنل بیہیویئرز یا پرسنل ویلیوز بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. تو سیلف کریکشن, میں اس میں ریلیجن کو تو نہیں لانا چاہ رہی, حالانکہ ہمارا ریلیجن ہم کو اسی کے بارے میں سب سے پہلے گائیڈ کرتا ہے کہ وٹ از رائٹ اینڈ وٹ از رانگ. کیونکہ ہمارا بلیف تو یہ نا, ہم کو کوئی نہیں دیکھ رہا بٹ ہم کو اللہ دیکھ رہا ہے. تو ایکچولی یہ دیز بکس آر ریٹن بائی دا ویسٹرن اسکالرز. ایتھکس کا ایشو بھی وہاں سے اسٹارٹ ہوا. وہ لوگ ایتھکس کو ریلیجن کے ساتھ میچ نہیں کرتے, وہ لوگ ایتھکس کو سوسائٹی کے ساتھ میچ کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ رائٹ از رائٹ اینڈ رانگ از رانگ. یو ڈو ناٹ need to do the wrong things اگر آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کیا صحیح اور کیا غلط ہے. آپ کو آرگنائزیشن میں یوز کرنے کے لیے اسٹیشنری دی گئی, آپ آدھی سے زیادہ اسٹیشنری گھر لے جاتے ہیں. آپ کو آفیشیل یوز کے لیے کوئی چیز دی, آپ اس کو پرسنل یوز گھر کے بچوں پر یوز کر رہے ہیں, گھر کے اخراجات کے آرگنائزیشن کی مد میں آپ گھر کے خرچے چلا رہے ہیں. ٹوٹلی رانگ. اور آپ دیکھیں ہمارا سارا معاشرہ اسی وجہ سے برباد پڑا ہے کہ ہمارے پبلک آرگنائزیشنز یا ہمارے پولیٹیکل لیول پر کیا ہوتا ہے کہ عوام سے لیے ہوا پیسہ, ٹیکس کے نام پر لیے ہوا پیسہ ری انویسٹ یا عوام کے لیے لگانے کے بجائے لوگ اپنے پرسنل فنڈز پہ یوز کرتے ہیں. تو ایونچولی ایک ملک کا پھر یہی حال ہوتا ہے جس کو آپ کرپشن کا ٹھپا دے کے بس 2-3 بحث کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. لیکن اگین جہاں سیلف کریکشن کی بات آئے گی آپ اس کو نہیں کریں گے. جسٹ اس سوال کا ایک جواب ہے, آپ اگر اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے ایتھیکل ہیں یا آپ کتنے, آپ کے اندر سیلف رائٹیسنس کتنی ہے, تو ایک امیجن کریں آپ ایک گورنمنٹ آفس میں آپ کو بنا لیا گیا امپلائی, اب کیسے کام کریں گے آپ, جیسا آپ کا باس چاہے گا یا پھر ویسے جیسے آپ کے اپنے سٹینڈرڈز آپ کو بولتے ہیں. آپ کو سسٹم میں سانس لینے کے لیے اس سسٹم کا حصہ بننا پڑتا ہے. تو آپ کریں گے یا آپ نہیں کریں گے, یہاں سے آپ کے ایتھیکل ویلیوز کا ڈٹرمنیشن سٹارٹ ہوتا ہے. آپ کہیں گے کہ ڈزنٹ میٹر, پیسے دے کے تو سب کام کرا رہے ہیں, میں کیوں نہ کراؤں, پیسے ہی دے رہا ہوں نا, کوئی غلط کام نہیں کر رہا, جب سب کر رہے ہیں تو میرا کام جلدی ہو جائے گا. ہمارے نزدیک ہم ایک غلط چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ ایگزامپل تو سیٹ کیجئے نا, ایگزامپل سیٹ کیجئے جس میں آپ ایک رانگ مینس کو پروموٹ نہیں ہونے دے رہے. میرا میسج میرے اسٹوڈنٹس کے لیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بے شک آپ کو تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنا پڑے لیکن غلط کام کے اوپر مت جائیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لائف اینڈ ڈیتھ کا میٹر پڑا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے تھے کہ ہماری مینجمنٹ کی ٹیچر نے کہا تھا کہ نہیں غلط مینز نہیں اڈاپٹ کرنے. ڈونٹ ڈو اٹ لائک دیٹ.
کہ آپ کا کوئی ریلیٹیو از ان ہاسپٹل اینڈ یو ہیو دا ریفرنس اوور دیئر, لیکن یو آر ناٹ کالنگ دا ریفرنس بیکاز میڈم مینجمنٹ کی نے منع کیا تھا. ایسا مت کیجیے. اٹ از اے کریٹیکل ایشو, ڈو اٹ. کال کریں اگر آپ کا کوئی ریفرنس پرسن ہے جس کے حساب سے آپ کا کوئی عزیز یا آپ کا رشتہ دار جلدی اسے صحت یابی پا جاتا ہے, تو ڈو اٹ. میں یہ بات نہیں کری, لیکن ایک ڈیلی لائف میں غلط یا صحیح کا تعین ضرور کیجئے جہاں تک پاسبل ہو سکتا ہے, جہاں تک کہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا, یا جہاں تک کسی کو ایٹ لیسٹ ایک اچھا میسج ملتا ہے کہ آپ ان سب لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں جس میں سب لوگ غلط مینز اڈاپٹ کر رہے ہیں اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو نہ کرنے سے شاید سسٹم زیادہ اچھا چل سکتا ہے. آپ ایک روایت تو قائم کر سکتے ہیں نا کہ وہ بندہ ایسا نہیں کرتا اور وہ پریویل کر رہا ہے اور وہ سسٹین کر پایا ہے, وہ بھی صحیح ہے. آپ دیکھیے گا کہ آپ کو برکت اس کے دوسرے اینڈ سے ملتی ہے. یہ چیز ہمیں کو سمجھ نہیں آتی ہے. یہ تو وہی بات ہے نا کہ آپ کو سیلری ملتی ہے, آپ اس کا کچھ پرسنٹ اللہ کے نام پر نہیں دیتے ہیں اور صرف اس لیے کہ پیسے ضائع ہو جائیں گے, وہ یو ڈونٹ ریئلائز کہ اس کو انویسٹ کرنے میں آپ کو کتنی اور برکت ملے گی. ویل آئی ایم اگین سیئنگ کہ میں اس کو ریلیجن کے ساتھ میچ نہیں کرنا چاہتی, لیکن ہمارا ریلیجن ہمارے لیے ایک ایڈیشنل پلس پوائنٹ ہے جو ہم کو اس چیز کی دعوت ہے. تو ہم لوگ آر بلیسڈ پیپل جس کو آلریڈی یہ ہے, بس اس کو اپلائی کرنے کی دیر ہے. ٹھیک ہے, تو بزنس ایتھکس کو پڑھنے سے پہلے اس کا انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ واٹ ایکچولی ڈز دس مین. ڈیلی لائف میں بات کرتے ہوئے آپ گھر لیٹ آتے ہیں, آپ اپنے ماں باپ کو جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے تھے, مے بی یو ور ناٹ اسٹڈنگ ٹوگیدر, آپ کچھ اور کام کر رہے تھے. ٹیل دا ٹروتھ, ٹیل دا ٹروتھ. دس از ایتھیکل مینر ہے یہ آپ کا کو اس پہ گرو اپ کیا گیا, آپ کے ماں باپ نے ایفرٹ کیا ہے. ڈو اٹ. کچھ نہیں ہوتا, ڈانٹ پڑے گی, نیکسٹ ٹائم نہیں جانے دیں گے, بٹ ایٹ لیسٹ یو آر ناٹ گلٹی آف کہ آپ نے جھوٹ بولا. دس از ایتھک. ٹھیک ہے, تو یہ اتنا لمبا انٹروڈکشن میں نے اس لیے دیا تاکہ میں آپ کو آگے سے تیزی سے لے جاؤں کہ کیا چیزیں آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں کہ ایتھیکل مینرز ہیں آپ کے یا نہیں ہیں, یا اور آپ کس لیول تک اپنی آرگنائزیشنز میں ان چیزوں کو پریکٹس کریں گے. لیٹس سی. 4-way ٹیسٹ ہے. از اٹ دا ٹروتھ, is it fair to all concerned, will it build goodwill and better friendship, will it be beneficial to all concerned. یہ انہوں نے 4 questions دیے ہیں کہ ان کو اگر یہ آنسر میں یس آ رہا ہے تو اٹ مینس کہ اٹس اے ایتھیکل ڈیسیژن. انہوں نے ٹرائی کیا کہ ایک آسان طریقے سے اس کو ہو جائے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کیا وہ سچ ہے, کیا جتنے لوگ اس میں انوالو ہیں ان کے ساتھ یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے, کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی. ول اٹ بلڈ گڈ ول اینڈ بیٹر فرینڈشپ, کیا جو میں کام کر رہا ہوں اس سے ایک اچھا میسج کنوے ہو رہا ہے. وہی بات ہے نا, یہ والا 3rd پوائنٹ وہ ہے جہاں آپ ایک گورنمنٹ آرگنائزیشن میں جاتے ہیں اور ایک کام پاسپورٹ آپ کا بن رہا ہے لمبے عرصے میں, لیکن آپ پیسے دے کر اس کو جلدی میں کروا لیتے ہیں. اگر تو بہت ارجنٹ ہے, لائف اینڈ ڈیتھ کا میٹر ہے, تو گو فار اٹ. لیکن اگر نارمل طریقے سے ہو رہا ہے, تھوڑی سی خواری ہے, تو ڈو اٹ, تاکہ ان لوگوں کی ڈسکریجمنٹ ہو جو اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں. آپ ایک میسج تو دے رہے ہیں نا کہ یہ کام اس جائز طریقے سے ہو سکتا ہے, لیکن اٹس جسٹ دی فیو پیپل آف دی سوسائٹی ہو آر ٹرائنگ ٹو ڈو اٹ ان دا نیگیٹو مینر. ہر چیز کا ایک صحیح راستہ ضرور ڈھونڈیے, اس کو غلط سے ڈفرینشیٹ کیجئے اور اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کیجئے. پلیز, if you want to learn something from me, I really want to devote one lesson to all my students کہ try to distinguish between the right and wrong and apply the right things on you. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ایک دن میں بھی ایک اچھا کام کر دیا تو I will think کہ میری زندگی کی ٹیچنگ کا مقصد پورا ہو گیا. Will it be beneficial to all concerned, کیا جتنے لوگ انوالو ہیں کیا ان کے لیے اس چیز بینیفیشل تھی. اگر کسی ایک کی حق تلفی ہو رہی ہے اینڈ آپ کو پتا ہے اور آپ سب نے اس پہ میوچلی اگریڈ اپون ہے اور اس کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہے, لیکن if آپ اگری کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر لیں اور وہ اگری ہو گیا تو then do it. لیکن اس طرح نہیں کہ کسی کا حق چھین کر آپ سب باقی سب کی بہتری کر رہے ہیں. تو اگر ان سب چاروں کے یہ والے 4 جو سوال ہیں ان کے جواب اگر آپ کے پاس یس میں آتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ ایتھیکل لائنز پر ہیں. اسٹیک ہولڈرز اپروچ ٹو ایتھکس ہے کریٹنگ اے ون ون سچویشن فار آل اسٹیک ہولڈرز سو دیٹ ایوری ون بینیفٹس فرام دا ڈیسیژن. اب یہ اسٹیک ہولڈرز کی بات آ گئی بھائی. ون ون سچویشن ہوتی ہے آپ بھی خوش میں بھی خوش, سب خوش ہیں. ایسے سچویشن بنائیے کہ مور اور لیس سارے اسٹیک ہولڈرز خوش رہیں, ہر کسی کو کسی نہ کسی کا طرح کا بینیفٹ ڈیسیژن سے ضرور ملے, تو وہ آپ کے ایتھیکل اپروچ میں کاؤنٹ ہوتا ہے. مینیجنگ ایتھکس, کوڈ آف ایتھکس, آرگنائزیشنز اپنے کوڈ آف ایتھکس بتائیے. اسٹیٹ دی امپورٹنس آف کنڈکٹنگ بزنس ان این ایتھیکل مینر اینڈ پرووائڈ گائیڈ لائنس فار ایتھیکل بہیویئر. اپنی گائیڈ لائنس پلیز
क्लियरली इंडिकेट कीजिए कि आपके बिजनेस की ये डूज एंड डोंट्स हैं. तो डोंट्स में बताइए कि हम अनएथिकल मैनर्स को अप्रिशिएट नहीं करते. टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट एंड एग्जांपल बहुत ज्यादा काउंट करती है. टॉप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है टू डेवलप द कोड्स ऑफ एथिक्स, ट्रेन एम्प्लॉयज एंड लीड बाय एग्जांपल. टॉप मैनेजमेंट शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैंने बताया कि बहुत हद तक तो एथिक्स सिखाए नहीं जाते, बट स्टिल दे कैन बी टीचेबल. डेवलप कीजिए कोड्स. जो कोई अनएथिकल मैनर करे उसको डिस्करेज करें, उसको अप्रिशिएट नहीं करें, उस पर इन्वेस्ट करें, उनको ट्रेनिंग दीजिए इस बात की कि ये सही है, ये सही नहीं है, प्लीज डोंट डू इट. और फिर लीड बाय एग्जांपल, खुद भी वो सब काम कीजिए जिससे लोग आपसे अच्छी चीज सीखें. And this one, enforcing ethical behavior. Whistleblowers should not suffer negative consequences. Whistleblowers कौन होते हैं? Whistleblowers वो होते हैं जो कुछ अगर आपके अंदर खातों में कुछ गलत काम हो रहे हैं. Whistleblowers वो लोग होते हैं जो उस चीज की रिपोर्ट पब्लिकली जाकर बाहर या टॉप मैनेजमेंट को देते हैं कि आपको ये नहीं पता लेकिन नीचे खातों में ये कुछ हो रहा है. विसल ब्लोअर्स जनरली उसके बाद अपनी पोजीशंस पर नहीं रह पाते क्योंकि उनको इस गलती की शदीद सजा दी जाती है. उनको मोस्टली निकाल दिया जाता है क्योंकि वो अंदर के सीक्रेट्स लीक आउट करते हैं बाहर. तो ये यहाँ बात करें कि विसल ब्लोअर्स शुड नॉट सफर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस. उनको इन चीजों से बचाइए, शायद वो अच्छी चीज को प्रमोट करना चाह रहे हैं. ये देखिए एक एग्जाम्पल है, यूएसए की एक कंपनी है, उसका एक एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि बिजनेस एथिक्स की एक स्टेटमेंट है. हमारी कंपनी is one of the strict observance of all laws applicable to its business. Our reputation for scrupulous dealing is itself a priceless company asset. We do care how we get results. मतलब हम wrong means से नहीं करते काम. We expect candor at all levels and compliance with the accounting rules and controls. Then conflict of interest, competing or conducting business with the company is not permitted. Except with the knowledge and consent of the management. आप अगर consent देते हैं then we will compete with each other. Accepting and providing gifts, entertainments and services must comply with the specific requirement. तोहफे तोहफे देकर काम हम मतलब नहीं कराते और अगर हम ऐसा देते हैं तो as per the norms देते हैं जो सबकी उस जहन में होता है requirements के हिसाब से. An employee may not use the company personnel. See, ये कंपनी के assets हैं. इंफॉर्मेशन और अदर एसेट्स फॉर पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल यूजेज के लिए आप नहीं यूज करेंगे. पार्टिसिपेटिंग इन सर्टेन आउटसाइड एक्टिविटीज रिक्वायर्स द प्रायर अप्रूवल ऑफ मैनेजमेंट. प्रायर अप्रूवल लेंगे आप उन चीजों पे जिसपे कंपनी के बाहर की एक्टिविटीज हो रही हैं. ओके, लेट्स ट्राई दिस वन क्विकली. आइडेंटिफाई ईच स्टेटमेंट बाय इट्स स्टेक होल्डर. स्टेक होल्डर्स का आप एवेलुएट करेंगे कि ये वाला जुमला किस स्टेक होल्डर को कंफर्म कर रहा है. ठीक है, एम्प्लॉइज हैं, सोसाइटी है, सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, कंपेटिटर्स हैं एंड गवर्नमेंट है. सो मैं पहला स्टेटमेंट रीड आउट करती हूँ. वी आर गोइंग टू फाइट दैट यूटिलिटी कंपनी टू स्टॉप इट फ्रॉम पुटिंग अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इन अवर टाउन. ओके, ये आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ये ऊपर दिए गए 6 स्टेक होल्डर्स में से ये कौन से स्टेक होल्डर हैं जो अपना इस राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं कि वी आर गोइंग टू फाइंड दैट यूटिलिटी कंपनी टू स्टॉप इट फ्रॉम पुटिंग अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इन आवर टाउन. इट्स वेरी इजी बाय द वे. जी आप बताइए. सोसाइटी, दैट्स राइट, सोसाइटी. आई बॉट दिस सिगरेट, इट एक्सप्लोडेड इन माई फेस व्हेन आई लिट इट, कॉजिंग मी इंजरी. बताइए. That's correct. Customers. Customer ने खरीदा, exploded it in his face, so causing him injury. The town board is very political, so you have to play games if you want to get a liquor license. The town board, okay. G. The town board is very political, so you really have to play games. You really want to get the license. So, ये कौन सा है? Suppliers. That's right. I'm sorry to hear your retail sales are down. We will have to cut back our production. I'm sorry to hear your retail sales are down. We'll have to cut down our production. It's again very simple. Somebody is saying कि हमें अफसोस है कि आपकी sales down है तो हमें अपनी sales कम करनी पड़ेंगी, which is again suppliers. Okay. Finally, I bid on the job, but PAP's got the contract to print the material. So, G. This is again very simple. I bid on the job, but the PAP's got the contract to print the material. It is somebody else has got the project. So, competitor. That's right. Okay.
Okay, so last slide, reorganization and social responsibility. Downsizing ایک بالکل نیا concept ہے. Downsizing میں the process of cutting organizational resources, human resources to get more than with less as a means of increasing productivity. Actually downsizing میں کیا ہوتا ہے کہ you shut off some of the businesses. آپ کو progress نہیں دے رہے, آپ کو profit نہیں دے رہے, تو آپ کچھ units کو shut down کر دیتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کچھ employees کو بھی نکالنا پڑتا ہے. تو لیکن this is generally in the betterment of the company. تو downsizing is cutting organizational resources. آپ ختم کر دیتے ہیں human, financial, maybe other type of resources in order to get the جو جن چیزوں میں آپ بہتر ہیں ان کو کرنے کے لیے. تو اس کے بارے میں ڈیٹیلز میں بھی ہم لیٹر آن پڑھیں گے. اینڈ دا فائنل از دا ری انجینئرنگ. ری انجینئرنگ از دا ریڈیکل ری ڈیزائن آف ورک ان سسٹمیٹک مینر ٹو کمبائن فریگمنٹڈ ٹاسکس انٹو اسٹریم لائن پروسیسز دیٹ سیو ٹائم اینڈ منی بائی ریکوائرنگ فیور ورکرز اینڈ فار فیور مینیجرز. ری انجینئرنگ ہوتا ہے ایک کام کو کسی کمپلیٹلی دوسرے اسٹائل سے کرنا. اس کی سب سے بہترین اگزامپل ہے کہ آپ ایک کام پہلے خود پروڈکشن کر رہے ہیں, اس پہ پروڈکشن پہ آپ کو را مٹیریل بھی چاہیے, مینوفیکچررز بھی چاہیے, ڈھیر سارا امپلائی لاٹ چاہیے. تو اس کی جگہ پہ آپ کیا کریں گے کہ اس کو سمپل آپ کسی سے بنا بنایا خرید لیں, آؤٹ سورسنگ کر لیں, کانٹریکٹنگ کر لیں. تو اٹ از این ایگزامپل آف دا ری انجینئرنگ. یا آپ پہلے خرید رہے تھے, اب آپ اس کو بنانا شروع کر دیں. تو ری انجینئرنگ از اے ٹوٹلی کمپلیٹ نیو پکچر آف ڈوئنگ ون کمپوننٹ آف دا بزنس. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آپ کے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے انفلوئنس ہوتی ہیں. ڈونٹ فرگیٹ دس تھنگ. سو ٹوڈے we had talked about the internal, a little bit about internal جس میں organizational culture شامل تھا, اور we have discussed in detail the external culture of the organization, which was really interesting. I really had enjoyed today's lecture talking about the factors that could affect an organization from the external perspective. I really enjoyed talking about the ethics that an organization should inculcate in his employees, and I hope you will really have learned a great deal about it. So I will see you in the next lecture. By then, Allah Hafiz.